खान साहब ने 13 पार्टियों को शिकस्त दी है, तो वहाँ पौने 10 किलो का परवेज़ खटक की सही। परवेज़ खट्टक आज भी यही कह रहा है कि मैं उनको बताऊँगा 2 दफ़ा जो हुकूमत बनी है वो मैंने बनाई है। ये वो गंध है जो पार्टी से चले गए। इन लोगों ने सिर्फ अपना मफाद देखा। जो पीटीआई में होता है वो साफ-सुथरा होता है। देखिए, या तो हम उनके उम्र का लिहाज करके उनको हम इज़्ज़त से नाम ले रहे हैं, वरना उनको तो लोटे के अलावा मैं कुछ कहती भी नहीं। मुन्ना सईद वो भी गायब हो गए हैं। वो देखिए कहेंगे जहाँ वो उसको कब लोटा करेंगे? हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे भी निकल जाते हैं, तो जब बोलते हैं कि पीटीआई के लिए निकले हैं तो उठा के जेलों में डाल देते हैं। जो इंसाफ के हक आवाज़ उठाएंगे, इंशाल्लाह अब टिकट उन्हीं लोगों को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में आज भी हम देख रहे हैं कि बाज़ लोगों का तो ख़्याल है कि पीटीआई के ज़वाल के दिन आ चुके हैं, लेकिन मथुरा में जो बल्दियाती इंतखाबात के ज़िमनी जो इलेक्शन हो गए हैं चेयरमैनशिप के लिए, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी अगर सूबाई या कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार थे या जो एमएनएस थे, वज़ीर थे, मुशीर थे, हत्ता कि 2 वज़ीर आला महमूद ख़ान और परवेज़ खट्टक वो चले गए हैं, तो बाज़ लोगों का ख़्याल है कि अब पीटीआई टूट गई। लेकिन कल जो इंतखाबात हो गए हैं और उसमें जो नताइज दिखा दिए पीटीआई ने, तो इससे हम नतीजा ये अख़ज़ कर सकते हैं कि आज भी पीटीआई का जो वर्कर है वो इमरान खान का नज़रियाती वर्कर है, वो पीटीआई का नज़रियाती वर्कर है, वो किसी शख्सियत का नहीं है, किसी शख़्स का नहीं है, किसी फ़र्द का नहीं है। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि पीटीआई सुरखरू हो गया दोबारा। हालांकि इस वक्त आज इमरान खान जेल में हैं, उसके जो कायदीन थे वो पार्टी में नहीं रहे, लेकिन वर्कर आज भी इनके साथ हैं। इस वक्त मलाकंड डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाली और मलाकंड डिवीज़न के ख़वातीन विंग के जो स्पोक्स पर्सन हैं हिना रहमान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीआई की है और पीटीआई इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंतशार का शिकार है और लोग देखते हैं कि कब ये पार्टी वर्कर जा रहे हैं किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो आज हम उससे भी पूछेंगे कि आप जो वर्कर लोग हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है? हिना रहमान, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और हम समझते हैं कि पीटीआई में वो दिन आ चुके हैं कि रोज़ कोई ना कोई फ़र्द या रहनुमा जा रहे हैं किसी और पार्टी में। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नसीर अवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में आने के लिए। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत मुख्तसर से एक बात करूँगी कि हर बुरे दिन के बाद एक अच्छा वक्त आता है। आज खान साहब जेल में है, पर अवाम में वो शऊर आ चुका है। अवाम को अब पता है कि उन्होंने क्या करना है, और ये आपको कल मथुरा के इलेक्शन से ही मालूम पड़ चुका होगा। और बहुत सारे लोगों को भी, जिनको ये लग रहा था कि खान साहब अगर अंदर जाएंगे जेल में तो पार्टी तो वैसे भी ख़त्म हो गई है। और जहाँ तक बात आपने की है महमूद ख़ान की और साथ में जो है खटक की, तो मैं ये कहूँगी कि ये वो गंध है जो पार्टी से चले गए। इन लोगों ने सिर्फ अपना मफाद देखा, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, और इनको अब लग रहा था कि अब हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने तो पार्टी छोड़ना ही था। पर जो मुखलिस वर्कर है, जो मुखलिस लोग हैं, वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। इस वक्त जो कल नतीजा आ गया, यकीनन एक अजीब सूरत हाल बन गया कि पीटीआई एक तरफ लोग समझ रहे हैं कि ख़त्म हो चुकी है, लोग चले गए हैं, लेकिन ये लोग अपनी जगह। कल आप इस एरिया में थे, आप गई जी जी, थी, बिल्कुल, मैं ड्यूटी कर रही तो थी। लोगों का जो पार्टी वर्कर है उनका क्या कहना क्या था कि हम किसको, चूँकि एक अगर हम देखें तो जो तहसील नाज़िम के लिए मुंतखब किया है वो शख़्स इंतहाई गरीब किस्म के फ़ैमिली से जी ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब लोअर मिडल क्लास से भी नहीं है, गरीब जी। तबके का शख़्स है। तो लोग क्या कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद भी वो पार्टी का या इमरान खान के साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पेशावर जो हमारे रीजन के सारे हमारे पार्टी के मेंबर्स थे, जितने मेल और फीमेल्स वर्कर्स थे, उन्होंने जितना काम किया है, तो मैं कहूँ कि मैं सलाम पेश करती हूँ उनको। इन हालात में भी उन्होंने जो है पार्टी के लिए काम किया।
گھروں سے نکلے، انہوں نے کمپینز کی. اور جہاں تک عوام کا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ وہاں پہ سارے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں انعام اللہ، ان کے کوئی رشتہ دار تو نہیں تھے، خواہ مخواہ کوئی لوگ ایسے بھی تھے کہ پرائے بھی ہوں گے، پر ہر بندے کو ہم نے ایسے جو جذبے کے ساتھ پایا ہے کہ وہ ہر بندہ جو ہے خان صاحب کے لیے دوڑ رہا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کا جو ہے ووٹ دینا ہے اور ہم نے بیٹ کو ووٹ دینا ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں کو نہیں پتا کس طرح ووٹ دیں وہ اندر جا کے، مطلب ایک جذبہ و جنون تھا. اور یہ بھی میں شکریہ کرنا چاہوں گی پی ڈی ایم والوں کا کہ انہوں نے مزید لوگوں میں اس چیز کو بڑھایا ہے کہ بھئی اب آپ نکلو اور خان کے لیے آواز اٹھاؤ. یہ بھی تو ان کی بدولت ہوا یہ سارا کچھ. آپ تو جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے پہاڑی علاقہ ہے، غریب لوگ ہیں، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو پہلے 2013 میں سپورٹ کیا تھا، پھر 2018 میں سپورٹ کیا. اب کیا ہے گراؤنڈ پر، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ اب بھی وہی ہے. کے پی میں تو کم از کم میں تو کہوں گی 2 اکثریت سے انشاءاللہ پی ٹی آئی آئے گی. کے پی تو ہماری ہے ہی. کے پی میں جہاں تک آپ ہمارے علاقے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہے اصل میں بات ہے کہ خان صاحب نے لوگوں کو ایک صحیح راستہ دکھایا ہے. خان صاحب نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ لوگوں نے اپنے حق کے لیے بولنا ہے. دیکھیے ہمیں کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ جتنے بھی وردی کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں سپاہی ہیں یہ سارے ہمارے ہیں. ان کو غلط طریقے سے بریفنگ دی جا رہی ہے، ان کو غلط ان کو بتایا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے غریب کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے ایک ایسا بندہ جنہوں نے اپنے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے، بچے اس نے چھوڑے، بیوی اس نے چھوڑی، اور وہ آ کے یہاں پہ رہ رہا ہے. اور وہ 200 سے کئی زیادہ اس پہ کیسز تھے ان کو فیس کر رہا ہے، مسلسل وہ عدالتوں میں جا کے جو ہے اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کب ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. ہر بندہ جو ہے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ جو ہے غلط طریقے سے اپنے آپ کو صاف دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں پہ یہ ہوا ہے آپ مجھے بتائیں. ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بار بار یہ ظلم کر رہے ہیں، بار بار یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، اور یہ آج کل جو ان لوگوں نے ایک وحشت اور دہشت پھیلائی ہوئی ہے لوگوں میں کہ باہر نکلتے جس کے پاس پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا وہ جو ہے پکڑا جائے گا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا عوام آزاد نہیں ہے؟ یہ لوگ ہمارے ہی پیسوں سے دیکھے سرکاریاں گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے پھر یہ اس طرح کریں کہ جب چھٹیاں ہو تو یہ گاڑیاں بھی آفیسز میں بند کر کے جائیں. کیوں پھر یہ پاکستان میں کسی ایک غریب کے لیے الگ ہوتا ہے اور کسی مالدار بندے کے تو لیے الگ ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہی ہوا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں یہی محمود خان تھے، اور ساتھ میں جو ہے خٹک صاحب تھے نا، تو وہ تو چور تھے، تو انہوں نے جتنا اپنا کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد جو ہے اب پارٹی صاف ہونے جا رہی نا، پتہ چل گیا خان صاحب کو بھی، ان لوگوں کا پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح کے لوگ بس تھے. عمران خان یہی کہہ رہا تھا کہ بڑے صاف اور شفاف لوگوں کا انتخاب ہو چکا ہے پی ٹی آئی میں، تو اس وقت تو بڑے صاف تھے یہ لوگ، اب کہہ رہے ہیں کہ اب چور ہیں. سر 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. خان صاحب کو تو یہ نہیں پتا تھا نا. اب انسان کے یہاں پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے ہم اب بھی یہی کہیں گے، اگر دیکھا جائے تو جیسے انعام اللہ کو ان لوگوں نے ٹکٹ دیا ہے، خان صاحب یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ کسی مالدار بندے کو دے دیتے. ایک غریب بندے کو اٹھا کے انہوں نے جب یہ ٹکٹ دے دیا ہے تو اب لوگوں کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ انصاف کی پارٹی ہے، یہ جو ہے خان کی پارٹی ہے، یہ غریب کی پارٹی ہے. تو انشاءاللہ میں تو یہی کہوں گی کہ ہم سب خان صاحب کے ساتھ ہیں. آپ یقین کریں کل ہمیں خوشی بھی بہت تھی کہ متھرا میں الیکشن ہم جیت گئے، پر خان صاحب کے لیے جو دکھ ہے، خان صاحب کے لیے جو ہمارے دلوں میں ایک وہ پیدا ہوا ہے، تو وہ ہم کس کو دکھائیں؟ ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم ایسے بھی نکل جاتے ہیں تو جب بولتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے نکلے ہیں تو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. اب کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کا کہ نیکسٹ پھر اتنے صاف اور ستھرے لوگوں کو کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ورکر بھائی ہیں سارے صاف اور ستھرے ہی لوگ ہیں. دیکھیں جو پی ٹی آئی میں ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو پی ٹی آئی میں ہوتے وہ سارے صاف ستھرے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے جو ورکر ہے ان کے کام کے بیس پہ آپ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. پہلے جو یہ لوگ بیٹھ کے ٹکٹ لیتے تھے، انشاءاللہ اب جو گراؤنڈ پہ کام کریں گے، جو خان صاحب کے لیے کام کریں گے، جو انصاف کے حق آواز اٹھائیں گے، انشاءاللہ اب ٹکٹ انہی لوگوں کو ملے گا، کیونکہ یہ خان صاحب کا وعدہ ہے
کہ ینگ جنریشن کو وہ ٹکٹ دیں گے, ایسے لوگوں کے لے کے آئیں گے آگے جو یوتھ ہو, جو کام کر سکے. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آگے یہی ہوگا. پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں, یہی فرما رہے ہیں وہ, کہ جو خیبر پختونخوا میں الیکٹیبل فگرز تھے جی وہ اب ان کے ساتھ ہیں, تو اور پی ٹی آئی کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اصل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ گنے چنے کوئی انہوں نے نام جو لسٹ دیے تھے وہ کوئی 50 لسٹ تھے 58. جی, اس میں بھی جو ہے صبح ہونے تک سارے غائب ہو چکے تھے, کوئی 26 رہ گئے تھے. تو یہ اس سے پہلے بھی میں نے خٹک صاحب کے لیے ایک میسیج دیا تھا جو کافی وائرل بھی ہوا تھا. اب بھی میں ان کو یہی کہوں گی, خٹک صاحب کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے, یا تو ہم ان کے عمر کا لحاظ کر کے ان کو ہم عزت سے نام لے رہے ہیں, ورنہ ان کو تو لوٹے کے علاوہ میں کچھ کہتی بھی نہیں. پر یہ کہ خٹک صاحب نے جو کیا بہت غلط کیا, کیونکہ خان صاحب نے ان پہ اعتبار کیا, ان کو کے پی دی, ان کو اتنی اچھی پوزیشن دی. آپ مجھے بتائیں, اگر وہ اتنے ہی اپنے بلبوتے پر کچھ کرنے والے بندے تھے تو ان کو پی ٹی آئی کے نام کے ساتھ کیوں اپنا وہ بنانا تھا؟ رحمان محترمہ, پرویز خٹک آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بتاؤں گا 2 دفعہ جو حکومت بنی ہے وہ میں نے بنائی ہے, وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اس دفعہ عمران خان آ کے دیکھ لیں, وہ تو بڑا پر اعتماد ہے. وہ اعتماد پہ کیوں اتنا پر اعتماد ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے اپنے گھر کے اندر ہی لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ, یہ امید ہے. اگر تھوڑی بھی غیرت ہو نا تو کوئی بندہ اس کو ووٹ نہیں دے گا. اور ایک 26 یا 25 لوگوں کے ساتھ بنائی ہوئی پارٹی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پارٹی ہوگی. ہاں, اگر یہ کچھ پیسے اس نے اچھے بھلے اپنے لیے جمع کیے ہوں تو اس سے کسی کا جیب بھر بھی دیں تو کوئی 10 سے 12 ووٹ ہی یہ خرید سکتے ہیں, ورنہ اس کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں. جہاں خان صاحب نے 13 پارٹیوں کو شکست دی ہے تو وہاں 9.25 کلو کا پرویز خٹک ہی صحیح. محمود خان بھی ہے, محمود خان نے بھی کام کیا ہے جی. سوات کو, اور مراد سعید ابھی تک نہیں ہے. تو مراد سعید کہاں پر آج کل پائے جاتے ہیں, کہاں پر ہوتے ہیں, اور محمود خان کا کیا پوزیشن ہے؟ سوات سے لوگ آپ کی جو پارٹی کے ورکر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں. اور وہی بات میں کہوں گی کہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر بندہ جو ہے فرنٹ پہ آ کے چیخ کے نہیں بول رہا, پر الیکشن میں آپ کو نظر آ گیا ہے, یہ ایک ریفرینڈم ہے آنے والے الیکشن کا. انشاءاللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کو ایک بہت بڑی شکست ملے گی. اور اس پہ بھی میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ الیکشن کروا دیں. ہمارے جو ریڈ لائن تھے خان صاحب, ان کو بھی آپ اندر لے کے چلے گئے. جتنے ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, جتنے ہمارے ورکرز تھے, جتنوں کو آپ ڈال سکتے تھے آپ ان کو لے کے چلے گئے. جیلوں میں آپ نے ڈال دیا, ان کے پیچھے جو ایف آئی آر جو کرنے تھے آپ نے کر لیے. تو اب آ جائے الیکشن کی طرف. آپ کی پارٹی میں ایک اہم اور انتہائی متحرک شخصیت تھے مراد سعید, وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. دیکھیے جہاں وہ اس کو کب لوٹا کریں گے؟ نہیں, انشاءاللہ وہ لوٹا نہیں ہوں گے. ہمیں امید ہے وہ ایک پٹھان ہے, اور پٹھان کبھی اپنی زبان سے نہیں پھرتا. اور جہاں تک مراد سعید کی بات ہے تو ہم سارے جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ ان کو لمبی زندگی دے, جہاں بھی ہے خیر و عافیت سے ہی رہے, میں تو یہی کہوں گی. باقی کہاں پر ہے کوئی ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی لنک نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے. آپ کا بھی تعلق مراکن سے ہیں, مراکن جی میں آپ اپنی خدمت پیش کر رہی ہو, اور وہ بھی جی مراکن سے ہیں. کبھی میٹنگ ہوئی, کبھی ملاقات ہوئی؟ جی نہیں, ہماری کبھی ایسی ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ ہم وومن ونگ میں ہیں. تو وومن ونگ میں جو ہے ہماری اپنی کیبنٹ ہوتی ہے, ہماری میٹنگ انہی کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. ہاں, البتہ زمان پارک میں جب ہمارے وہ چہل پہل کے دن تھے, جو بہت اچھے دن ہمارے وہاں پہ گزر رہے تھے, تب میری ملاقات ان سے ہوئی تھی وہاں پہ. تو اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں جب ہوئی. لاپتہ ہو گئے تو بس لاپتہ ہو گئے. بس اللہ ان کو جہاں بھی ہے خیر و عافیت سے رکھے. میں تو یہی کہوں گی, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ ہمارے لیڈر کو اٹھا کے لے گئے, اس کو بھی لے جائیں گے, اس کو بھی لے جائیں گے, مجھے بھی لے جائیں گے. تو ایک بات کر رہی ہوں نا, جہاں بھی ہے بس ٹھیک ہے, ہم خوش ہیں. جو بھی ہے ہمیں ان پہ بھروسہ ہے کہ وہ لوٹے نہیں بنیں گے کم از کم, اور کسی طریقے سے پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے. میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ آئندہ جب آپ کے پاس, آپ کے محلے میں کوئی ووٹ لینے آ رہا ہے تو اس سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے شہریوں کی زندگی کی آسانی کے لیے کون سے پروجیکٹ کیے ہیں, اور کون سے اقدامات کیے ہیں, کون سا کام کیا ہے. اس طرح میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ لوگوں کو کیا جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر تو بی آر ٹی بنائی ہے, وہ محمود خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے کمپلیٹ کی ہے, اور پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا ہے.
اور بہرحال مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں پی ٹی آئی نے کہ وہ جا کے ووٹروں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کے لیے آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں. دیکھیے کہنے کو تو بہت کچھ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے صحت کارڈ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. صحت کارڈ میں جو غریب عوام کو، غریب کو چھوڑے وہ مالدار لوگ بھی جو تھے وہ بھی جا کے یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے، صحت کارڈ خان صاحب نے بنائے. ساتھ میں جو ہے مسافر خانے تھے جو یہ روڈوں پہ آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ سارے لوگ راتوں کو ادھر جا کے سوتے تھے. 3 ٹائم کا کھانا ان کو ملتا تھا. اس طرح انہوں نے جو ہے 3 سال میں جو کرونا میں خان صاحب نے ملک کی معیشت کو برقرار رکھا تھا، اگر میں کہوں کہ یہ پی ڈی ایم آج ہوتی اور یہ کرونا ہوتا تو میں کہوں کہ اچھے لوگ روڈوں پہ آ کے رہ جاتے یا خودکشیاں کر لیتے. تو دیکھیے خان صاحب نے ہر گھرانے میں 12 سے 14 ہزار تک کا وہ اعلان کیا تھا، پیسے دے رہے تھے لوگوں کو. پھر جو ہے یہ مسافر خانے تھے، اس کے ساتھ جو ہے بی آر ٹی جو سب سے بڑی نعمت ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ اچھا جہاں تک بات ہے خٹک کی، تو میں یہ کہوں گی کہ خٹک اپنے بلبوتے پہ کوئی ایک گاڑی کیا ایک ریڑھی بھی لے کے دکھائے مجھے. اسی ڈر سے تو وہ لوٹا بن گئے کہ مجھ سے کچھ لے نہ لے. یہ لوگ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب اپنے گھر کے اندر ہی ان کے ساتھ ووٹ اور الیکشن میں نہیں ہے تیار، تو وہ خٹک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بی آر ٹی بنائی ہے؟ یہ بی آر ٹی خان صاحب نے بنائی تھی. یہاں پاکستان میں دیکھیں جب وزیر اعظم ہمارے خان صاحب تھے تو الحمدللہ ہم اتنے برے حالات میں نہیں تھے. جہاں تک بات ہے مولانا صاحب کی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس وقت 100 روپے کا جب آٹا آ جاتا تھا تو وہ روڈوں پہ نکل آتے تھے. آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ 100 روپے مہنگائی پہ وہ اتنا چیخ چلا رہے تھے. ابھی کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پیسے ان کے پاس آ رہے ہیں، وہ آرام سے ہیں. تو غریب عوام جو کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ وہ اس پر بات کر لیں. تو وہی بات ہے نا، ان کو نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اب وہ ساری 13 پارٹیاں ایک ہو گئی ہے نا. اگر میں کوئی بات کروں اور میرے ساتھ پارٹی میں آپ بھی ہو، بھائی بھی ہے، وہ بھی ہے، سارے ہیں، تو ہم ایک ہی ہیں نا سارے. ہم ایک دوسرے کے اوپر تو الزام نہیں لگائیں گے، بھوک سے بھی مر جائیں تو. حاجی رحمان، آخری کویشچن ہوگا میرا. میں نے آپ کو اس لیے زحمت دیا کہ ہم کسی رہنما، کسی مشیر وغیرہ جو رہا ہو، کوئی منسٹر جو رہا ہو، اس سے ہم ہٹ کے پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے مل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے موقف پیش کر رہے ہیں جو کبھی عہدے میں نہیں رہے ہیں. جی. تو اب نیکسٹ کیا لائے عمل ہوگا؟ احتجاج آپ نہیں کر سکتے ہیں، جی. اور خان اندر چلا گیا، اور اگر احتجاج کر رہے ہیں تو پولیس والے نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ انشاءاللہ ہم اپنی آواز جو ہے میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچائیں گے. ٹویٹر جیسے، فیس بک جیسے، انسٹاگرام، جی، سوشل میڈیا. اور یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے لیے ہم الیکشن کے تیاریاں کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اب جو یہ پی ڈی ایم کی وہ ختم ہو جائے گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نگران اگر انہوں نے ابھی بٹھایا الیکشن تک تو وہ شاید اب یہ سوچ کے ہی کچھ کریں، نہ کہ اگر انہوں نے اب بھی پھر وہی شہباز شریف کی طرح کسی بندے کو لا کے ہمارے سر پہ مسلط کیا تو پھر تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. پی ڈی ایم والوں نے یہاں پر خیبر پختونخوا میں جو حکومت بنائی ہے، اگر اسی طرح پھر نگران حکومت بن گیا تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. 27-28 سال سے جو پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہوئی ہے تو اس کو کوئی 3-4 مہینے میں ختم کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے. دیکھیے عوام میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. ابھی عوام چپ ہے تو ظاہری بات ہے ہماری مین لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں یہ خصوصاً طور پر جو ہے ہمیں ہدایت ہے کہ آپ پورا من رہیں. دیکھیں ہم سارے پورا من ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بھی، بوڑھے بھی، خواتین بھی سارے باہر نکل آتے ہیں. اور یہ کوئی سیر سپاٹوں کے لیے یا کوئی شوشا کے لیے تو نہیں نکلتے نا، اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں. دیکھیں خان صاحب کو اس میں کیا فائدہ ہے؟ ان کو تو آرام سے ٹک ٹاک سے ہی کافی ماشاءاللہ سے پیسے ملتے ہیں پر ڈے کے حساب سے. تو میں یہی کہوں گی کہ ان کو پیسوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہم لوگوں کی ہے، ہمارے آنے والے نسلوں کی ہے، ہمارے بچوں کی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا را پاکستان کو ڈیفالٹر کی طرف جانے سے روکیں اور الیکشن کرائیں، ایک صاف شفاف الیکشن ہو جہاں سے پتہ چلے
ہم تو اس کے لیے ریڈی ہیں. اگر ہمارے دل میں کوئی خوف ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہم الیکشن نہیں کرنا چاہتے. ہم تو یہی چیخ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن کرواؤ. پر وہ 13 پارٹیاں بھی مل کے اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ الیکشن ہو اور خان صاحب نکل جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے کہیں نہیں جانا، پی ٹی آئی نے کہیں نہیں جانا. انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے خان صاحب دوبارہ آئیں گے جیل سے رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم سب کی آنکھیں سپریم کورٹ کی طرف ہے اور ان کے فیصلے کا ہم انتظار کریں گے، اور ہم جو ہے یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، حق اور سچ کا ساتھ دیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب کچھ ہوگا. عزت دینے والا ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھی ہوئی ہے. آپ کے ساتھ ملاکنڈا ڈویژن میں خواتین کتنے ہیں پی ٹی آئی کی؟ ماشاءاللہ سے تعداد میں تو میں نہیں بتا سکتی، پر چترال سے لے کر اپر چترال سے لے کر دیر شانگلہ جہاں بھی آپ دیکھیں ہم نے اپنی کیبنٹس بنائی ہوئی ہیں، تو ادھر سے ہی پھر ان کیبنٹس والوں نے اپنے ووٹرز اپنے سارا کچھ ان لوگوں کے پاس ریڈی ہے. اگر عمران خان نکال دیا کہ خواتین بھی نکل آئیں تو آپ ملاکنڈ سے کتنی خواتین کو نکال سکتی ہیں؟ انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملکنڈ کے حالات کچھ ایسے ہیں، جیسے سوات جیسے اس ایریا میں جو دہشت گردی کا بڑا وہ ہوتا ہے، نکلنے کو تو سارے خواتین نکل آئیں گی، پر ہمیں یہ یہاں سے کون گارنٹی دے گا کہ یہاں سے جو یہ ہمارے اوپر یہ ظلم زیادتی ہوتے ہیں کہ یہ خاتون جو اپنے گھر سے نکل کے آتے ہیں جو خواتین ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں نہیں ڈالیں گے. ہاں اگر ان لوگوں نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ پرامن احتجاج کریں، تو انشاءاللہ میں یہ کہوں گی کہ ہم کثیر تعداد میں جو ہیں خواتین نکالیں گے. ان کی جو ہے میں تعداد نہیں بتا سکتی، پر نکلیں گے انشاءاللہ. آج بھی آپ لوگوں کا وہی جذبہ ہے جو 1 سال قبل تھا پی ٹی آئی میں؟ اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے جی. عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہ تو ایک الگ وہ ایشو ہے نا. دیکھیں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، آج وہ جیل میں ہے، تو ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنے کو تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں، پر ہمارے دلوں سے اللہ ہی واقف ہے کہ ہمیں کتنا دکھ ہے. ہم کل مترا کے الیکشن میں جو ہے ہمیں خوشی بھی تھی اور ایک دکھ بھی تھا، پر لوگوں میں وہ جذبہ تھا کہ ہر بندہ آ کے خان صاحب کو ووٹ دے رہا تھا، خان صاحب کے اس پہ بیٹ پہ ووٹ ڈال رہا تھا، کیونکہ سب کے دلوں میں ایک غصہ ہے، کیونکہ ایک ایسے بندے کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں کہ جو مسلسل جو ہے آ کے مطلب اپنی ضمانتیں بھی کروا رہے ہیں، اپنا جو اس سے مانگا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے وہ کبھی سپریم کورٹ کبھی ہائی کورٹ ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ بہت غلط کیا. اور میں یہ کہوں گی کہ چیف جسٹس صاحب ہم سب کی آنکھیں آپ کی طرف ہے، ایک اچھا فیصلہ کرے، پاکستان کے لیے فیصلہ کرے، عوام کے لیے فیصلہ کرے، ان غریب عوام لوگوں کے لیے فیصلہ کرے جو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا فیصلہ سنائیں، اور ہم سب کی امیدیں آپ سے ہیں. اوکے، بہت شکریہ تھینک یو حنا سو رحمان مچ. محترم آپ کا. ناظرین، آج حنا رحمان کو بلانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ عام وہ لوگ عام ورکر، چونکہ یہ بھی ایسی بڑی عہدے پر نہیں رہی ہیں، ان کا کیا ابھی تک پلان کیا ہے، کیا اس میں وہی جوش و جذبہ جو عمران خان کے لیے کبھی تھا آج بھی ہے کہ نہیں. اور بہرحال یہ کہ پی ٹی آئی ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہی ہے. خیبر پختونخوا جو کبھی مضبوط گڑھ تھا کافی یہاں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو گیا، لیکن مترا کے الیکشن جو میں نے شروع میں کہا کہ انہوں پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ ورکر آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، نظریاتی ورکر ہے، کسی شخصیت کا نہیں ہے، کسی فرد کا نہیں ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی وہ ورکر ہے جب الیکشن ہو تو وہ پولنگ اسٹیشن تک جا سکتے ہیں، خواتین بھی مرد بھی. بہرحال پی ٹی آئی کے حوالے سے جتنے بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. اور وہ لوگ میری خواہش ہے کہ ان لوگوں سے میری ملاقات ہو، ان کو نکالیں جو کبھی عہدوں پر نہیں رہے ہیں اور صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر ہیں. ایک اور ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.